बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामईन। फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 11 के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले एक एलामिया के तारीखी नावल की इस तहरीर के साथ चैनल की इंतजामिया का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, और साथ ही एक अपील कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए किस्त नंबर 11 का आगाज करते हैं। गंगू अपनी जिंदगी में कभी इस कदर परेशान नहीं हुआ था। वो सर झुकाए खड़ा था। जयराम ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गंगू, अगर तुम खुलूस दिल से जुबैर और उसके साथियों को छुड़ाना चाहते हो तो ये मामला चंद दिन के लिए मुझ पर छोड़ दो। मुझे उम्मीद है कि राजा सही खतरात से बाखबर होकर उन्हें कैद में रखने की जरूरत नहीं करेगा, और अगर उसने मेरी बात ना सुनी तो मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा, फिर हम कोई और तदबीर सोचेंगे। लेकिन खालिद की बहन कहाँ है? गंगू ने जवाब दिया, वो भी हमारे साथ है। वो जहाज पर जख्मी हो गई थी। अब वो कैसी है? इस सवाल के जवाब में खालिद बोला, वो पहले से अच्छी है, लेकिन जख्म अभी तक मुंतमिल नहीं हुआ। मैं माया देवी का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने इसकी तीमारदारी में बहुत तकलीफ उठाई है। गंगू ने कहा, जयराम, अगर प्रताप राय ने राजा के हुक्म से जहाज लूटे हैं तो मुझे यकीन नहीं कि वो कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार होगा। मेरे ख्याल में वो इस बात की कोशिश करेगा कि यह खबर सिंध से बाहर न निकले। ब्राह्मणाबाद में ऐसे कैद खाने हैं जहां से सिर्फ मौत की सूरत में इंसान बाहर निकलते हैं। इस खबर को मकरान या बसरा तक पहुंचाना जरूरी है। अगर इनकी हुकूमत ने मुदाखलत की तो राजा यकीनन कैदियों को छोड़ देगा। जयराम ने कहा, अगर खालिद जाना चाहे तो मैं इसे सरहद के पार पहुंचा देने की जिम्मेदारी लेता हूं। गंगू ने जवाब दिया, खालिद को मैं भी सरहद के पार पहुंचा सकता हूं, लेकिन जब तक इसकी बहन तंदुरुस्त नहीं होती इसके लिए जाना मुमकिन नहीं। इसके अलावा अरबों की फौजें इस वक्त तुर्किस्तान और अफ्रीका में लड़ रही हैं। मुमकिन है कि वो सिपाहियों की किल्लत के पेश नजर सिंध के साथ बिगाड़ पसंद न करें। खालिद का ख्याल है कि अगर जुबैर किसी तरह रिहा हो जाए तो ये मुहिम उसके लिए बहुत आसान होगी। वो बसरा और दमिश्क के हर बाअसर आदमी को जानता है। जयराम ने कहा, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी जान पर खेल कर भी जुबैर को कैद से निकालने की कोशिश करूंगा। माया ने कहा, भैया, तुम सब कुछ कर सकते हो, जुबैर की रिहाई की कोशिश जरूर करो। माया, तुम्हारी सिफारिश के बगैर भी मेरा ये फर्ज है। ये कहकर जयराम गंगू से मुखातिब हुआ, अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं माया से चंद बातें पूछना चाहता हूँ। गंगू का इशारा पाकर इसके साथी वहां से खिसक गए। गंगू ने एक तरफ होकर खालिद से कहा, तुम नाहिद के पास जाओ और अगर वो कैदियों को कोई पैगाम भेजना चाहती हो तो पूछाओ। खालिद अंदर दाखिल हुआ तो नाहिद दरवाजे की आड़ में खड़ी थी। उसने कहा, नाहिद, तुम्हें जरा फाका होता है तो तुम चलने फिरने लगती हो, तुम्हें बिस्तर पर लेटना चाहिए। नाहिद ने इस बात पर तवज्जो दिए बगैर कहा, तुमने बेचारे जयराम पर बहुत सख्ती की। अब माया के मुतालिक तुमने क्या फैसला किया है? खालिद ने जवाब दिया, माया के मुतालिक अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। वो बहन भाई आपस में बातें कर रहे हैं। गालिबन वो उसके साथ चली जाएगी। जयराम ने जुबैर को कैद से छुड़ाने का वादा किया है। वो रिहा होते ही मकरान के रास्ते बसरा पहुंचकर हमारी सरगुजिश सुनाएगा। औरतों और बच्चों के रिहा होने की इसके सिवा और कोई सूरत नहीं है कि हमारी हुकूमत इस मामले में मुदाखलत करे। नाहिद ने कहा, मैं ये बातें सुन चुकी हूँ, लेकिन मुझे डर है कि जिस तरह अब्बाजान के मामले में हुकूमत सिंध ने मकरान के गवर्नर को टाल दिया था, इसी तरह ये मामला भी रफा दफा हो जाएगा। मैंने सुना है कि बसरा का हाकिम बहुत जाबिर है, लेकिन सिंध की तरफ मुतवज्जो ना होने के लिए इसके पास माकूल बहाना है कि अरब की तमाम अफवाज एशिया और अफ्रीका में बरसरे पैकार है। खालिद ने परेशान होकर कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन मैं खुदा की रहमत से मायूस नहीं, वो जरूर हमारी मदद करेगा। नाहिद ने कहा, मैंने एक तजवीज़ सोची है। मैं बसरा के हाकिम को खत लिखती हूँ। अगर जयराम जुबैर को रिहा करवा सके तो उसे कहो ये खत इसके हवाले कर दे। अगर बिलफर्ज मेरा खत हाकिम बसरा को मुतासिर न कर सका तो बसरा के अवाम इससे जरूर मुतासिर होंगे। मैं ख्वाब में मुसलमानों को कैद खाने के दरवाजे तोड़ते हुए देख चुकी हूँ। मुझे अपने ख्वाब के सही होने का यकीन है। तो तुम अंदर जाकर खत लिखो, लेकिन किस चीज पर लिखोगी? हाँ, ये लो मेरा रुमाल। खालिद ने अपनी जेब में हाथ डालकर नाहिद को रुमाल दिया और वापस मुड़ते हुए कहा, तुम खत लिखो, मैं इतनी देर जयराम को रोकता हूँ। बाहर माया अपने भाई को आप बीती सुना रही थी। इख्तिताम पर जयराम ने पूछा, माया, तुम्हें यहाँ किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं? नहीं, उसने जवाब दिया। गंगू मुझे अपनी बेटी समझता है, नाहिद मुझे अपनी छोटी बहन ख्याल करती है। जयराम ने कहा, माया, मैं तुम्हें एक बहुत बुरी खबर सुनाना चाहता हूँ। माया ने घबरा कर पूछा, वो क्या? बात यह है कि मैं तुम्हें इस वक्त अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैंने तुम्हारे गायब होने की जिम्मेदारी प्रताप राय पर थोपी थी।
لیکن جب اس نے زبیر اور علی کو اذیت دینا شروع کی تو مجھے ان کی جانیں بچانے کے لیے تسلیم کرنا پڑا کہ تم میرے ساتھ نہ تھیں۔ اب اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں تو مجھے ناہید اور خالد کا پتہ بتانے پر مجبور کیا جائے گا۔ میں بذات خود راجہ کی سختی سے نہیں ڈرتا، لیکن پرتاپ رائے کو شک ہو جائے گا اور وہ ناہید اور خالد کی تلاش شروع کر دے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں دیکھ کر انہیں خالد اور ناہید کے روپوش ہونے کا شک ہو۔ اگر تم چند دن اور یہاں رہنا گوارا کرو تو پرتاپ رائے غالباً 3-4 روز تک واپس دیبل چلا جائے گا۔ اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ مائع نے اطمینان سے جواب دیا، بھیا آپ میری فکر نہ کریں، میں یہاں ہر طرح خوش ہوں اور جب تک ناہید تندرست نہیں ہوتی میں اسے چھوڑ کر جانا پسند بھی نہیں کروں گی۔ گنگو اور خالد کچھ فاصلے پر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جے رام نے انہیں آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ جب قریب پہنچے تو اس نے کہا، آپ کو کہیں پھر شک نہ ہو جائے کہ میں کوئی سازش کر رہا ہوں۔ مایا کہتی ہے کہ وہ ناہید کے تندرست ہونے تک یہیں رہنا چاہتی ہے اور میں بھی بعض مصلحتوں کی بنا پر اسے یہاں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں چند دنوں تک اسے لے جاؤں گا۔ ممکن ہے کہ مجھے بھی زبیر کے ساتھ فرار ہونا پڑے اور میں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ آ ملوں۔ اب مجھے دیر ہو رہی ہے، ممکن ہے کہ راجہ پرتاپ رائے کے شہر میں پہنچتے ہی ہمیں ملاقات کے لیے بلا لے۔ میرا غیر حاضر ہونا ٹھیک نہیں۔ خالد نے کہا، آپ ذرا ٹھہریے، ناہید ایک خط لکھ رہی ہے، آپ یہ خط زبیر کو آزاد کروانے کے بعد اس کے حوالے کر دیں۔ تو جلدی سے وہ خط لے آؤ، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، وہ پریمن آباد کے قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ گنگو نے کہا، تم فکر نہ کرو، ہم ان سے پہلے تمہیں ایک آسان راستے سے پریمن آباد پہنچا دیں گے۔ جے رام نے کہا، میں فقط آپ کا ایک ساتھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ پریمن آباد میں سے کوئی نہ پہچانتا ہو۔ اگر کوئی نازک وقت آیا تو میں اسے آپ کے پاس اطلاع دینے کے لیے روانہ کر دوں گا۔ گنگو نے کہا، آپ واسو کو لے جائیں۔ دوپہر کے وقت جے رام واسو کی رہنمائی میں جنگل عبور کر رہا تھا۔ برہمن آباد سے ایک کوس کے فاصلے پر جے رام کو اپنا قافلہ دکھائی دیا۔ اس نے واسو کے ساتھ قافلے میں شامل ہونا خلاف مصلحت سمجھتے ہوئے اپنا راستہ تبدیل کر دیا اور دوسرے دروازے سے شہر میں داخل ہوا۔ برہمن آباد میں نارائن داس نامی ایک نوجوان اس کا پرانا دوست تھا۔ جے رام نے داسو کو اس کے گھر ٹھہرا کر شاہی مہمان خانے کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر بعد پرتاپ رائے سپاہیوں اور قیدیوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔ اس نے جے رام کو دیکھتے ہی کہا، مجھ سے تم نے شکار کا بہانہ کیوں کیا؟ تم نے صاف یہ کیوں نہ بتایا کہ تم مجھ سے پہلے مہاراج سے ملنا چاہتے تھے؟ اب بتاؤ، تمہاری بہن کی کہانی سننے کے بعد مہاراج نے کیا کہا؟ میں ابھی تک مہاراج سے نہیں ملا اور نہ میری یہ نیت تھی۔ پرتاپ رائے نے مطمئن ہو کر کہا، جے رام، میرا خیال ہے کہ اپنی بہن کے غائب ہو جانے کے متعلق تم نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ میں عربوں کے علاوہ سرندیپ کے قیدیوں سے بھی پوچھ چکا ہوں، وہ سب تمہارے پہلے بیان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے راجہ سے شکایت کی کہ تمہاری بہن کے علاوہ ایک اور مسلمان لڑکی بھی جہاز سے غائب ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ راجہ مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ میں راجہ کے سامنے بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میری بہن جہاز پر نہیں تھی اور مسلمان لڑکی کے غائب ہو جانے کا واقعہ بھی صحیح نہیں۔ لیکن جب قیدی یہ شکایت کریں گے کہ وہ جہاز سے غائب ہوئی ہیں تو تمہارا بیان راجہ کو مطمئن نہ کر سکے گا۔ جے رام نے پریشان ہو کر کہا، آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ نے زبیر اور علی کو اذیت پہنچا کر مجھے تسلیم کرنے پر مجبور کیا کہ میری بہن غائب نہیں ہوئی، اور اب آپ یہ ثابت کرنے پر مصر ہیں کہ عرب لڑکی اور میری بہن جہاز سے غائب ہوئی ہیں۔ پرتاپ رائے نے جواب دیا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی مجبوری ہے جس نے تمہیں اپنی بہن کا راز چھپانے پر مجبور کیا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ زبیر میرا مہمان تھا، اس نے میری جان بچائی تھی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس واقعے کی آڑ لے کر اسے اذیت پہنچائیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم صرف زبیر کی خاطر اپنی صحیح دعوے سے دستبردار ہوئے۔ تم زبیر کی دوستی پر اپنی بہن کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن تمہارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ تمہاری بہن کو میں نے اغوا کیا ہے، اور صرف تمہاری بہن ہی نہیں بلکہ ایک عرب لڑکی اور لڑکے کے غائب ہو جانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ جے رام نے جواب دیا، نہیں نہیں، مجھے آپ کے متعلق جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو چکی ہے۔ کب؟ جے رام نے اچانک محسوس کیا کہ پرتاپ رائے اس کے لیے پھر ایک پھندا تیار کر رہا ہے۔ اس نے چونک کر کہا، آخر ان باتوں سے آپ کا مطلب ہے؟ میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں راجہ کے سامنے اپنی بہن کا ذکر نہیں کروں گا۔ پرتاپ رائے نے سرد مہری سے کہا، تم جو کچھ خود نہیں کہنا چاہتے وہ عربوں کی زبان سے کہلواؤ گے، اس لیے میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلے جس راز کو تم ظاہر کرنا چاہتے تھے اسے میں چھپانا چاہتا تھا، اب جس راز کو تم چھپانا چاہتے ہو اسے میں ظاہر کرنے پر مجبور ہوں۔ میرے متعلق اگر تمہاری غلط فہمی دور ہوئی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے اور میں وہ وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تم ایک عرب کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہو، کوئی عقل مند آدمی یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ تو تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں نے خود اپنی بہن کو کہیں غائب کر دیا ہے؟ تمہاری بہن کا مسئلہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن عرب لڑکی کا سراغ لگانے کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔
بہت ممکن ہے کہ تمہاری طرح اربوں نے بھی راجا کو مجھ سے بدزن کرنے کے لیے ایک لڑکی کے غائب ہو جانے کا بہانہ تراشا ہو، لیکن اگر دربار میں اس کے غائب ہو جانے کا سوال اٹھایا گیا تو ہم میں سے ایک کو یہ ذمہ داری اپنے سر لینا پڑے گی۔ جے رام نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، جس طرح میں نے آپ سے انتقام لینے کے لیے اپنی بہن کے غائب ہو جانے کا جھوٹا افسانہ تراشا تھا، اسی طرح انہوں نے مجھے آپ کا شریک کار سمجھ کر محض انتقام لینے کے لیے یہ بہانہ تلاش کیا ہے۔ میں زبیر کو سمجھا سکتا ہوں اور مجھے امید ہے وہ میرے کہنے پر راجا کے سامنے جھوٹی شکایت نہیں کرے گا۔ پرتاپ رائے نے بے رخی سے کہا، تم کسی قیدی سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ میں نے سپاہیوں کو حکم دیا ہے کہ راجا کے سامنے پیش ہونے سے پہلے تمہیں اپنا صندوق کھول کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ جے رام کچھ کہنا چاہتا تھا کہ افواج کے ایک افسر نے آ کر پرتاپ رائے کو اطلاع دی کہ مہاراج آپ کو یاد فرماتے ہیں۔ جے رام نے پرتاپ رائے کے ساتھ جانا چاہا، لیکن اس نے کہا، مہاراج نے مجھے یاد فرمایا ہے، تمہیں نہیں۔ تم اطمینان سے بیٹھے رہو، جب تمہیں بلایا جائے گا میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا۔ پرتاپ رائے جہاز سے لوٹا ہوا مال اٹھوا کر چلا گیا اور جے رام پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ زبیر باقی قیدیوں کے ساتھ ہی ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ٹہلتے ٹہلتے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن پہرے دار نے اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ جے رام سے ایک معمولی پہرے دار کا یہ سلوک دیکھ کر زبیر اس کے دوسرے ساتھیوں کو یقین ہونے لگا کہ وہ ان کے ساتھ ایک ہی کشتی میں سوار ہے۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے راجا کے ایک سپاہی نے جے رام کو اطلاع دی کہ مہاراج آپ کو بلاتے ہیں۔ جے رام کاٹھے واڑ کے راجا کے تحائف کا صندوق اٹھوا کر راجا کے محل میں پہنچا۔ پہرے دار اسے محل کے ایک کونے میں لے گئے۔ راجا داہر سنگ مرمر کے چبوترے کے اوپر سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پرتاپ رائے کے علاوہ دیبل کا حاکم اعلیٰ اور سیناپتی اودے سنگھ اور اس کا نوجوان بیٹا بھیم سنگھ، جو اروڑ سے راجا کے ساتھ آئے تھے، اس کے سامنے کھڑے تھے۔ جے رام نے راجا کو 3 بار جھک کر پرنام کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ 2 سپاہیوں نے آبنوس کا صندوق راجا کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جے رام نے راجا کے حکم سے صندوق کھولا۔ راجا نے جواہرات پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی، پھر پرتاپ رائے کی طرف دیکھا اور جے رام سے سوال کیا، ہم نے سنا ہے کہ تم اربوں کی حمایت کرنا چاہتے ہو۔ تم نے ہمارے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ ہم اربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تم نے ہمارے وفادار پرتاپ رائے پر تہمت لگانے کے لیے ایک ارب لڑکی اور اپنی بہن کو کہیں چھپا دیا ہے۔ جے رام نے جواب دیا، انداتا، مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ پرتاپ رائے نے آپ کے حکم سے ان کے جہازوں کو لوٹا تھا۔ ان کا دیبل میں ٹھہرنے کا ارادہ نہ تھا۔ انہوں نے مجھے راستے میں بحری ڈاکوؤں سے چھڑایا تھا۔ دیبل میں میں انہیں اپنا مہمان بنا کر لایا تھا، اور اپنے مہمانوں کی رکشا ایک راجپوت کا دھرم ہے۔ عرب لڑکی اور اپنی بہن کے متعلق میں سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جب جہاز لوٹے جا رہے تھے میں کوٹڑی میں بند تھا۔ تم نے پرتاپ رائے سے یہ کہا تھا کہ تم نے اربوں کو اس کی قید سے چھڑانے کے لیے یہ بہانہ تراشا تھا۔ معاف کیجیے گا۔ انداتا، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن راجا نے سخت لہجے میں کہا، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے۔ اگر اربوں نے شکایت کی کہ جہاز پر سے ان کی ایک لڑکی غائب ہوئی ہے تو تمہیں اس لڑکی کو ہمارے حوالے کرنا پڑے گا۔ جے رام نے کہا، مہاراج، اگر ارب مجھ پر یہ شبہ ظاہر کریں کہ لڑکی کو میں نے اغوا کیا ہے تو میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ راجا دائر نے کہا، ہم تمہاری چال اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اگر اربوں نے تمہیں قصوروار نہ ٹھہرایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے ان کی مرضی سے لڑکی کو کہیں چھپا رکھا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس ایسے طریقے ہیں جن سے انہیں سچ بولنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ جے رام نے کہا، انداتا، اگر آپ مجھے قصوروار ٹھہراتے ہیں تو جو سزا جی میں آئے دے لیں، لیکن اربوں کے ساتھ پہلے ہی زیادتی ہو چکی ہے۔ راجا نے کہا، تو تم ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا دم بھرتے ہو۔ جے رام نے کہا، وہ آپ کے دشمن نہیں، وہ سندھ کو عرب کا ایک پرامن ہمسایہ خیال کرتے ہیں، ورنہ وہ دیبل کے قریب سے بھی نہ گزرتے تھے۔ اگر وہ نیک نیت نہ ہوتے تو جواہرات کا یہ صندوق جو میں مہاراجا کاٹھے واڑ کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ تک نہ پہنچتا۔ راجا نے کہا، کاٹھے واڑ کے جواہرات سرندیپ کے جواہرات کے مقابلے میں پتھر معلوم ہوتے ہیں۔ مہاراج، میں جوری نہیں، ایک سپاہی ہوں، میں پتھروں کو نہیں پہچانتا، لیکن آپ کے دوست اور دشمن کو پہچانتا ہوں۔ میں ان پتھروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں مہاراجا کاٹھے واڑ کی دوستی کا پیغام لایا ہوں۔ ان پتھروں کی قیمت اگر ایک کوڑی بھی نہ ہو تو بھی وہ ہاتھ جو آپ کے سامنے یہ ناچیز تحائف پیش کر رہا ہے بہت قیمتی ہے۔ لیکن پرتاپ رائے نے عرب جیسی پرامن اور طاقتور ہمسایہ سلطنت کے جہاز لوٹ کر جو کچھ آپ کے لیے حاصل کیا ہے وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ انداتا، آپ کو مسلمانوں سے دشمنی مول لینے سے پہلے بہت سوچ بچار سے کام لینا چاہیے۔ ان کا ہاتھ ہر ہاتھ سے مضبوط ہے اور ان کا لوہا ہر لوہے کو کاٹتا ہے۔ وہ جیٹ کی آندھیوں کی طرح اٹھتے ہیں اور ساون کے بادلوں کی طرح چھا جاتے ہیں۔ ان کے مقابلے پر آنے والوں کو نہ سمندر پناہ دے سکتے ہیں نہ پہاڑ۔ ان کے گھوڑے پانی میں تیرتے اور ہوا میں اڑتے ہیں۔
آپ نے برسات میں دریائے سندھ کی لہریں دیکھی ہیں، لیکن ان کی فتوحات کا سیلاب اس سے کہیں زیادہ تند اور تیز ہے۔ راجہ داہر کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، ڈربوک گیدڑ، تمہاری رگوں میں راجپوت کا خون نہیں، میرے ملک میں تمہارے جیسے بزدل آدمی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جے رام نے کہا، انداتا، میں اس وقت مہاراجہ کاٹھیاواڑ کا ایلچی ہوں۔ میں خود ایسے ملک میں نہیں رہنا چاہتا جس میں دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست خیال کیا جائے۔ کاٹھیاواڑ کا راجہ اگر خود بھی یہاں موجود ہوتا تو بھی میں یہ الفاظ سننے کے بعد اس کا سر قلم کروا دیتا۔ پرتاپ رائے سے لے جاؤ، ہم کل اس کی سزا کا فیصلہ کریں گے۔ صبح اربوں کے سرغنہ کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ پرتاپ رائے نے سپاہیوں کو آواز دی اور 8 آدمی ننگی تلواریں لیے موجود ہوئے۔ پرتاپ رائے نے جے رام کو چلنے کا اشارہ کیا۔ جے رام ننگی تلواروں کے پیرے میں پرتاپ رائے کے آگے چل دیا۔ ادے سنگھ جے رام کی تقریر کے دوران میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ایک سرفراز نوجوان اس کے اپنے خیالات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اس نے کہا، انداتا، اگر مجھے اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ راجہ نے جواب دیا، تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں، ہم اسے ایسی سزا دیں گے جو برہمن آباد کے لوگوں کو دیر تک نہ بھولے۔ ادے سنگھ نے کہا، لیکن مہاراج، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو کچھ کہا ہے نیک نیتی سے کہا ہے۔ ہمیں چند ہاتھیوں اور جواہرات کے لیے عربوں کے ساتھ دشمنی مول نہیں لینی چاہیے۔ ہمیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، لیکن عرب نہایت سخت جان دشمن ہیں۔ راجہ نے کہا، ادے سنگھ، ایک گیدڑ کی چیخیں سن کر تم بھی گیدڑ بن گئے؟ یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے اور جو کی روٹی، روکھی سوکھی روٹی کھانے والے ہمارے مقابلے کی جرت کریں گے؟ مہاراج، وہ اونٹنیوں کا دودھ پی کر شیروں سے لڑتے ہیں، جو کی روٹی کھا کر پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اونٹوں پر چڑھ کر ہمارے ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے آئیں گے؟ راجہ دائر نے کہا۔ ادے سنگھ بولا، انداتا، برا نہ مانی، ان کے اونٹ ایران کے ہاتھیوں کو شکست دے چکے ہیں۔ راجہ نے غصے میں آ کر کہا، ادے سنگھ، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم عربوں کے متعلق سنی سنائی باتوں سے مروب ہو جاؤ گے۔ ہم عرب کی ساری آبادی سے زیادہ سپاہی میدان میں لا سکتے ہیں۔ راجپوتانہ کے تمام راجہ ہمارے اشارے پر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہوں گے۔ ادے سنگھ نے کہا، مہاراج، مجھے ان کا خوف نہیں، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سوئے ہوئے فتنے کو جگانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دوسروں کی مدد کے بھروسے پر ایک طاقتور دشمن سے لڑائی مول لینا ٹھیک نہیں۔ ادے سنگھ، تم بار بار کیا کہہ رہے ہو؟ سندھ کے سامنے عرب کے صحرائی ایک طاقتور دشمن کی حیثیت ہرگز نہیں رکھتے۔ آخر عربوں میں کیا خوبی ہے جو ہمارے سپاہیوں میں نہیں؟ راجہ داہر نے پوچھا۔ مہاراج، ایسے دشمن کا کوئی علاج نہیں جو موت سے نہ ڈرتا ہو، اور اگر آپ کو مجھ پر یقین نہ ہو تو آپ قیدیوں میں سے ایک عرب کو لا کر اس کا امتحان لے لیں، تلواریں ان کے کھلونے ہیں۔ ادے سنگھ نے کہا۔ راجہ نے ادے سنگھ کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں بھیم سنگھ، تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ ہمارے سپاہی عربوں کے مقابلے میں کمزور ہیں؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، پتا جی عربوں کے ساتھ پرامن رہنے میں بھلائی سمجھتے ہیں، ورنہ ہم نے بھی تلواروں کے سائے میں پرورش پائی ہے۔ اگر عرب موت سے نہیں ڈرتے تو ہمیں مارنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ راجہ نے کہا، شاباش، دیکھا ادے سنگھ، تمہارا بیٹا تم سے بہادر ہے۔ ادے سنگھ نے جواب دیا، مہاراج کے منہ سے یہ سن کر مجھے خوش ہونا چاہیے، لیکن سیناپتی کے فرائض کا احساس مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں مہاراج کے سامنے آنے والے خطرات کو گھٹا کر پیش نہ کروں۔ بھیم سنگھ ابھی بچہ ہے، اس نے عربوں کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں مکران کی جنگ میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ عام عرب سپاہی ہمارے بڑے سے بڑے پہلوان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مکران پر عربوں نے کل 600 سواروں کے ساتھ حملہ کیا تھا اور راجہ کے 4000 سپاہیوں کو تنکوں کی طرح بہا لے گئے تھے۔ جے رام کو آپ دیر سے جانتے ہیں، ہمارے نوجوانوں میں اس سے بڑھ کر تلوار کا دھنی اور کوئی نہیں۔ اگر وہ عربوں سے اس قدر مرعوب ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ بزدل یا مہاراج کا نمک حرام ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ عربوں سے بگاڑ کے خطرے کا صحیح اندازہ کر چکا ہے۔ راجہ نے تلخ لہجے میں کہا، تم میرے سیناپتی و وزیر نہیں، اور میں ان معاملات میں تمہاری سمجھ سے کام نہیں لینا چاہتا۔ اگر بڑھاپے میں تمہاری ہمت جواب دے چکی ہے تو تمہیں اس عہدہ سے سبکدوش کیا جا سکتا ہے، اور تمہیں یہ بھی حق نہیں کہ تم جے رام جیسے سرکش، گستاخ اور بزدل کی سفارش کرو۔ وہ جو کچھ ہمارے سامنے کہہ چکا ہے وہ اسے بڑی سے بڑی سزا دینے کے لیے کافی ہے۔ ادے سنگھ راجہ کے تیور دیکھ کر سہم گیا۔ اس نے کہا، مہاراج، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کے میرے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اتنی باتیں کرنے کی جرت اس لیے کی کہ ابھی تک آپ نے عرب کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا۔ اگر آپ اعلان جنگ کر چکے ہوں تو میرا فرض ہے، اور صرف میرا ہی فرض نہیں بلکہ ہر سپاہی کا یہ فرض ہے کہ آپ کی فتح کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ جے رام کی گستاخی کا مجھے افسوس ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وقت آنے پر وہ بھی ایک وفادار راجپوت ثابت ہوگا۔ اگر آپ عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو ہمیں آج ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔
میں چاہتا ہوں کہ ہم عربوں کو ایسی شکست دیں کہ وہ پھر سر اٹھانے کے قابل نہ ہو سکیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں افواج منظم کرنے کے علاوہ شمالی اور جنوبی ہندوستان کے تمام چھوٹے اور بڑے راجوں کا تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ وہ سب آپ کا لوہا مانتے ہیں اور آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے۔ ہمیں کاٹھے واڑ کے راجا کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے آپ کو طائف نہیں بھیجے، خراج بھیجا ہے۔ اگر آپ جے رام کا جرم معاف کر دیں تو اس کی وساطت سے جنگ میں بھی مہاراجا کاٹھے واڑ کا تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ راجا نے قدرے مطمئن ہو کر کہا، اب تم ایک راجپوت کی طرح بول رہے ہو، لیکن جے رام عربوں کے ساتھ مل چکا ہے۔ اگر اسے معاف بھی کر دیا جائے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا؟ ہاں، میں نے سنا ہے کہ وہ عرب نوجوان کی دوستی کا دم بھرتا ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے اور اسے تلوار کے مقابلے میں مغلوب کر لے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ مہاراج، وہ آپ کا اشارہ پا کر پہاڑ کے ساتھ ٹکر لگانے کے لیے بھی تیار ہوگا۔ راجا نے کہا، بہت اچھا، ہم تمہاری سفارش پر اسے موقع دیں گے۔ کل ہم جے رام کی نیک نیتی کے علاوہ تلوار چلانے میں ایک عرب کی مہارت بھی دیکھ لیں گے۔ راجا نے اس کے بعد مجلس برخاست کی اور اٹھ کر محل کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، فاتح سندھ محمد بن قاسم قسط نمبر 11 کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور مزید کون سے تاریخی کہانیوں یا واقعات کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو تاریخی ناول پڑھنے یا تاریخی واقعات جاننے کے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔